बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी शादी थी। हर लड़की के अपनी शादी के हवाले से कुछ ख्वाब होते हैं। वो अपने अरमान अपनी शादी के लिए बचा कर रखती है। लेकिन मेरी शादी रिवायती शादियों से ज़रा मुख्तलिफ थी। ये शादी कम और एक सौदा ज़्यादा थी। मेरी मजबूरी का सौदा। मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा शौहर और मेरे ससुर ही थे। मेरा इस्तकबाल करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे सीधा मेरे शौहर के कमरे में पहुँचा दिया गया। मैं सेज पे दुल्हन बनी बैठी थी, सादा सा जोड़ा पहने एक आम सी दुल्हन। आने वाले वक्त के खौफ की वजह से मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था और हाथों पे बार बार पसीना आ रहा था। मुझे अपने शौहर के मुतालिक सारी सुनी गई बातें दिमाग में घूम रही थी। अरे इससे शादी मत करो, वो पागल है। अरे वो तो साइको है। अरे तुम तो अच्छी भली पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर क्यों इस पागल से शादी करने के लिए बेवकूफ़ी कर रही हो? एक के बाद एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी। घबराहट से हलक खुश्क हो चुका था। मैं अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी कि इतने में मेरा शौहर अंदर चला आया। मैं थोड़ा सिमट गई। वो आकर मेरे करीब बेड पर बैठ गया और मुझे कहने लगा, अपना घूंघट उठाओ। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने पहले ही अपने शौहर के बारे में इतनी अजीब बातें सुन रखी थीं, इसलिए मैंने इसकी बात पर अमल किया और अपना घूंघट उलट दिया। घूंघट उलटते ही जैसे ही मेरी निगाह इसके चेहरे पर पड़ी तो मैं चौंक उठी और इसने भी चौंक कर अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा। कितनी देर टिकटिकी लगाए मुझे देखता रहा। फिर न जाने इसे क्या हुआ, वो एकदम उठकर कमरे से मुल्हक टेरेस पर चला गया। मेरा नाम कशफ है और मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। घर में मेरे अलावा अम्मी अबू और एक छोटा भाई है। भाई अभी छोटा था और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, जबकि मैं इंटर करके लाहौर की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। यहाँ पे मेरी जैसी लड़कियाँ बहुत कम थी जो गरीब फैमिली से हों। यहाँ पे अच्छे अच्छे घर, अमीर घरों की लड़कियाँ और लड़के पढ़ने आते थे। इसीलिए मैं शुरू से ही अपने आप में मगन रहती थी। मेरी कॉलेज में भी किसी से दोस्ती नहीं थी और अब यूनिवर्सिटी में भी किसी से दोस्ती नहीं। बस प्रोजेक्ट्स के लिए क्लास का जो ग्रुप सर ने बनाया था, इनके साथ कभी-कभी स्टडी की डिस्कशन कर लेती थी। लेकिन इन्हीं दिनों में कराची से एक लड़का जुनैद माइग्रेट होकर हमारे डिपार्टमेंट में आया। इसके आते ही पूरे डिपार्टमेंट में इसका चर्चा फैल गया। वो इतना खूबसूरत और हैंडसम था कि हर लड़की इससे बात करने की ख्वाहिशमंद रहती थी। मैंने भी जब पहली नज़र में इसे देखा तो अपना दिल दे बैठी। लेकिन वो तो एक ऐसा चाँद था जिसे मैं छूने की तमन्ना तो कर सकती थी, मगर छू नहीं सकती थी। मेरे साथ पहली बार हुआ था, लेकिन मैंने अपने जज़्बात को दिल ही दिल में दबाए रखा, कभी किसी पर ज़ाहिर नहीं होने दिया। क्लास में जब नए ग्रुप्स बने तो जुनैद मेरे ग्रुप में शामिल हो गया। अब अक्सर ये होने लगा कि हमारी बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी। कभी-कभार जुनैद मेरे नोट्स भी बना देता। वो हर मुमकिन तौर पर पढ़ाई में मेरी मदद करता, असाइनमेंट में मेरे साथ मेरी मदद करता। जब किसी और लड़की से वो बात भी न करता था। कुछ लड़कियां तो हसद करने लगी, कुछ मुझे कहने लगी, जुनैद तुम्हें पसंद करता है। लेकिन मैं इनकी बात पर एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती, क्योंकि मुझे अपनी औकात का पता था। बेशक मैं खूबसूरत थी, लेकिन मेरा स्टेटस जुनैद के स्टेटस से मैच नहीं करता था। और कोई पागल ही होगा जो इतनी अच्छी लड़कियों को छोड़कर मुझे पसंद करता। वो मुल्क की हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखता और मैं एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती थी, जिसका बाप एक सब्ज़ी फ़रोश था। यूनिवर्सिटी का वक्त कैसे गुजरा कुछ खबर ही ना हुई। मैंने कभी जुनैद से अपनी मोहब्बत का इज़हार किया और ना ही कभी जुनैद ने मुझसे कोई फालतू बात की। आज हमारे यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था, लेकिन आज जुनैद नहीं आया था। मेरे दिल को एक अजीब सी बेचैनी लगी हुई थी। मैंने बहुत इंतज़ार किया, एक आखिरी बार इसको देख लेना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों वो क्यों नहीं आया। हमने तो कभी एक दूसरे को अपना नंबर भी नहीं दिया था, कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी और आज आखिरी दिन भी वो ना आ सका। मैं बड़े बुझे दिल के साथ यूनिवर्सिटी से घर आई। मेरा आखिरी दिन बहुत बुरा गुजरा। कुछ तो यूनिवर्सिटी की थकन उतारने में ही गुजर गए, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी छोड़ने के कुछ अरसा बाद ज़िंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि मैं दंग रह गई। अबू को अचानक काम के दौरान हार्ट अटैक हुआ और वो कई दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहे। काम तो बंद हुआ ही साथ मुख्तलिफ टेस्टों के दौरान पता चला कि अबू के 2 वाल्व बंद हैं और दिल की मेजर सर्जरी करवानी पड़ेगी।
ہمارے اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم اتنا مہنگا علاج افورڈ کر سکتے۔ وقتی طور پر سرکاری ہسپتال سے علاج کروا کے ابو گھر تو آ گئے، لیکن ڈاکٹر نے سختی سے انہیں آرام کرنے کی تلقین کی۔ ابو زیادہ تر وقت گھر پہ رہتے، وہ بہت کوشش کرتے کہ کام پر جائیں، لیکن میں انہیں منع کر دیتی اور کام پر جانے نہیں دیتی۔ ایک دن مجھ سے چوری کام پہ چلے گئے تو طبیعت زیادہ خراب ہوئی۔ اب تو ابو خود ہی کہنے لگے جب تک صحت یاب نہیں ہو جاتا تب تک نہیں جاؤں گا، لیکن پھر ایسا کب تک چلتا؟ گھر میں موجود جتنا بھی راشن تھا وہ ختم ہونے کو آیا، جتنی جمع پونجی تھی وہ بھی تھوڑی تھوڑی کر کے لگنے لگ گئی۔ ہم نے گھر بھی بدل لیا اور ایک کم کرائے پہ چھوٹا گھر لے لیا۔ امی کا پریشان چہرہ دیکھ کر میں خود پریشان ہو جاتی۔ بھائی ابھی چھوٹا تھا، اس لیے سوال نہیں ہوتا کہ وہ کام کرے، لیکن مجھے ہی باہر قدم نکالنا پڑا۔ پہلے پہل تو ابو نے سبزی کی ریڑھی نکال کر گھر کے باہر لگا لی۔ روزانہ صبح امی کے ساتھ جا کر منڈی سے تازہ سبزی لے آتی، گھر کے باہر رکھ کر بیچ دیتی، لیکن اس میں اتنے پیسے نہیں بچتے تھے۔ ہمارے روزمرہ کے اخراجات پورے ہو جاتے، لیکن ابو کے علاج کے لیے پیسے کہاں سے آتے؟ لہٰذا میں نے ایک فیصلہ کیا اور امی کو اس بارے میں آگاہ کیا۔ امی نے مجھے بہت منع کیا، لیکن میں اپنی بات پہ ڈٹی رہی۔ میں نے ابو سے اجازت لے لی۔ اجازت دیتے ہوئے ابو کا دل بھی بہت بھاری ہو رہا تھا، کیونکہ انہوں نے میرے حوالے سے کچھ اور سپنے دیکھے تھے اور اب ایک دم حالات کے پلٹنے کی وجہ سے وہ سب ادھورے رہ گئے تھے۔ ابو کی اجازت دیتے ہی میں نے اگلے ہی دن مختلف جگہوں پر نوکری کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ اخبار منگوایا، اس میں نوکریوں کے اشتہار دیکھ کر بہت جگہوں پر اپلائی کیا، لیکن پورا ایک مہینہ میں نوکری کے لیے اپلائی کرتی رہی اور مجھے کہیں بھی نوکری نہ ملی۔ انٹرویو کی کال آتی، میں انٹرویو دینے جاتی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے وہاں پہ پہلے ہی نوکری کے لیے سلیکشن ہو گیا ہو اور یہ انٹرویو بس ایک فارمیلٹی ہو۔ لیکن پھر انہی دنوں میں ایک جگہ پر میری نوکری لگ گئی۔ تنخواہ اگرچہ بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن اچھی تھی۔ میں خوشی سے کھل اٹھی اور فوراً جوائن کر لیا۔ ابھی مجھے جوائن کیے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن باس نے مجھے اپنے کمرے میں بلوایا اور کہنے لگے، مس کشف، آپ کی جتنی قابلیت ہے اور جتنا اچھا آپ کام کرتی ہیں، اس کے حساب سے آپ کی تنخواہ اور عہدہ کچھ کم نہیں ہے کیا؟ باس نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میں تھوڑا گڑبڑا گئی کہ ہاں بولوں یا نہ، لیکن پھر ہمت جمع کرتے ہوئے میں نے ہاں کہہ دیا تو وہ کچھ دیر مجھے گہری نظروں سے دیکھتے رہے۔ مجھے الجھن ہونے لگی، لیکن پھر وہ کہنے لگے، آپ کی تنخواہ اور دیگر مراد بڑھ سکتی ہیں، لیکن اگر آپ مجھ سے تعاون کریں تو۔ باس نے کہا تو میں نے الجھن بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، تعاون کیسے سر؟ تو وہ بڑی کمینی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہنے لگے، مس کشف، آپ سمجھدار ہیں، سمجھ سکتی ہیں، اس لیے آپ بس مجھے خوش کرنا ہوگا۔ باس کی بات سن کر میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں ایک دم سے غصے سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ تم جیسے کمینوں کی وجہ سے ہی لڑکیاں گھروں سے نکلنے کو ڈرتی ہیں۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر اور تمہارے کام پہ۔ میں غصے سے یہ کہتی ہوئی دفتر سے باہر آ گئی۔ پیچھے سے وہ کمینہ باس مجھے آوازیں ہی دیتا رہ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنا آپ اتنا بے بس اور بے مول لگ رہا تھا۔ یہ دنیا مجبور اور بے بس لوگوں کی نہیں تھی۔ میں کتنی دیر اسی طرح بے مقصد سڑک کنارے چلتی رہی، لیکن آخر کب تک؟ گھر تو جانا ہی تھا نا۔ گھر پہنچ کر امی نے میرا پریشان چہرہ دیکھا تو پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے کشف؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ امی کے پوچھنے کی دیر تھی کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور امی کو ساری بات سچ سچ بتا دی۔ امی نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، حوصلہ دیا۔ وہ کہنے لگی، بیٹا اب تم گھر سے نہیں نکلو گی، تمہیں اس طرح کے بہت سے بھیڑیوں سے لڑنا ہوگا، ایسے بہت سے درندے تمہارے راستے میں آئیں گے، لیکن تمہیں ہمت اور سمجھ سے کام لینا ہوگا۔ امی نے اس کے بعد مجھے بہت سمجھایا اور میں اب کافی حد تک بہل گئی تھی۔ اگلے دن میں ایک نئے عزم اور حوصلے سے نئی جاب دیکھنے لگی اور پھر جلد ہی میری قسمت نے مجھے انٹرپرائزز میں نوکری مل گئی۔ یہ نوکری پہلے والی نوکری سے بہت بہتر تھی، اس میں تنخواہ بھی زیادہ تھی اور پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی۔ مجھے اب کافی آسانی ہو گئی۔ یہاں پہ کام کرتے ہوئے مجھے 3 ماہ ہو گئے تھے۔ یہاں کا ماحول بہت اچھا تھا۔ میں نے آج تک صرف اپنی کمپنی کے ہیڈ کو ہی دیکھا تھا۔ اگرچہ دفتر میں باس کے بیٹے کی بہت باتیں ہوتی تھیں، کوئی اسے پاگل کہتا، کوئی دیوانہ کہتا، کوئی سائیکو کہتا، لیکن میں نے کبھی آج تک اسے نہیں دیکھا۔ شاید وہ دفتر آتا ہی نہیں تھا۔ کچھ میں بھی اپنے کام سے کام رکھتی تھی، لیکن پھر انہی دنوں باس نے خواتین ورکرز کی ایک ارجنٹ میٹنگ بلوائی اور ان کی طرف سے ایک عجیب اعلان سننے میں آیا۔ باس نے کہا تھا کہ جو بھی لڑکی میرے بیٹے کے ساتھ شادی کرے گی
اس کے ساتھ پورے 24 گھنٹے گزارے گی تو میں اسے بہت بڑی رقم انعام کے طور پر دوں گا۔ مجھے باس کی یہ بات اچھی نہیں لگی، نہ جانے ان کے بیٹے میں کیا مسئلہ تھا کہ باس نے اس طرح کا اعلان کیا تھا، لیکن پھر مسلسل یہ بات سننے کو ملتی رہی۔ کوئی بھی لڑکی باس کے بیٹے کے ساتھ شادی کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن مسلسل یہ بات سن کر میرے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ اتنے زیادہ پیسے ملیں گے تو میں ہی باس کے بیٹے سے شادی کر لیتی ہوں۔ ان پیسوں سے میں ابو کا علاج کروا سکتی ہوں، اور ایک بار ابو ٹھیک ہو جائیں تو ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور پھر کون سا یہ سچ کی شادی ہوگی، صرف ایک سودا ہی تو ہے نا۔ لیکن دماغ یہ خیال جھٹک دیتا، دل اور دماغ کی جنگ جاری تھی، اور پھر دل جیت گیا۔ میں نے اس آگ میں کودنے کا فیصلہ کرتے ہوئے باس کو ہاں کہہ دی۔ میری بات سن کر باس بہت خوش ہوئے اور اسی وقت ہی جمعے کے دن نکاح کے لیے مقرر کر دیا۔ میں نے گھر آ کر امی سے بات کی تو امی تو سن کر شوق میں چلی گئیں۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئیں۔ ابو کا رد عمل بھی مختلف نہ تھا، دونوں نے مجھے اس کام سے باز رہنے کے لیے کہا، لیکن میں اب ٹھان چکی تھی، اور سب سے بڑی بات مجھے ان پیسوں کا لالچ تھا جن کے ساتھ میں ابو کا علاج کروا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی آپشن بھی تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ امی ابو ایک دو دن ناراض رہے، لیکن پھر مجھے سمجھانے بیٹھ گئے، لیکن اب میں سمجھانے کی حد سے گزر چکی تھی، اس لیے میں نے ان کی بات نہیں مانی، اور جمعے کا دن آن پہنچا۔ سادہ سی تقریب میں ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں نے ابھی تک اپنے شوہر کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کا نام سن کر میں چونکی ضرور تھی، لیکن اس نام کے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، پھر یہ جنید، وہ جنید تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے آنے سے تو دل دھڑک جاتے تھے، جبکہ یہ تو نہ جانے کون پاگل اور سائیکو ہے۔ میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی، اور پھر جب میں نے کمرے میں دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اپنی کہانی سناتے ہوئے میں نے جنید کی طرف دیکھا تو بڑی گہری اور محبت پاش نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے شرماتے ہوئے سر جھکا دیا، لیکن پھر اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیوں تم ایسے سائیکو ہوتے جا رہے ہو؟ کیوں تمہارے بارے میں ایسا مشہور ہے؟ میری بات سن کر جنید نے ایک گہرا سانس بھرا اور وہ کہنے لگا، میں جب کراچی سے مائیگریٹ ہو کر لاہور یونیورسٹی میں آیا تو یہاں پہ ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی میری پہلی نظر تم پہ پڑی تھی۔ تم ایک طرف بینچ پہ بیٹھی اپنے کچھ نوٹس بنا رہی تھی، اور ان سب ماڈرن اور فیشن کی ماری لڑکیوں میں جنہوں نے میک اپ کر کے خود کو کیک پیسٹری بنایا ہوا تھا، تم بالکل منفرد اور مختلف نظر آ رہی تھی۔ تمہارا چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے پاک بہت پیارا لگ رہا تھا۔ تم نے عبایا پہنا تھا اور بہت مقدس اور باحجاب لگ رہی تھی۔ میں کچھ لمحے ٹھٹک کر تمہیں دیکھتا رہا۔ ایسا نہیں تھا کہ میری زندگی میں پہلے لڑکیاں نہیں آئی تھیں، لیکن وہ صرف وقت گزاری کے لیے تھیں، لیکن تمہیں دیکھ کر میں پہلی نظر میں ہی محبت کا شکار ہو گیا، اور میں نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ صرف تمہیں ہی اپنی شریک حیات بنانا ہے، اور یہ سوچ آتے ہی ایک سکون سا رگو پے میں اتر گیا۔ مجھے تمہیں دیکھنا، تم سے بات کرنا اچھا لگنے لگا۔ انہی دنوں میں پاپا کی طرف سے مجھ سے پر شادی کا پریشر پڑنے لگا۔ دراصل کراچی سے پاپا نے مجھے بلوایا ہی اس لیے تھا۔ میں نے ان سے تمہارا ذکر کیا، لیکن سٹیٹس کے فرق کی وجہ سے پاپا نے مجھے صاف صاف انکار کر دیا، اور تم سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ انہیں تمہاری قابلیت اور تمہاری خوبصورتی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ اپنی ہی جیسی کسی بزنس کلاس فیملی میں میرا رشتہ کرنا چاہتے تھے تاکہ اپنے بزنس کو چار چاند لگا سکے۔ میں ان کی اس بات سے اختلاف کرتا، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور ایک جگہ پر میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں اسی لیے آخری دن یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، لیکن میں آخری دن تمہاری آس اور امید نہیں توڑ سکتا تھا، اس لیے داستہ طور پر میں یونیورسٹی نہیں گیا۔ پاپا نے میری منگنی بہت دھوم دھام سے کر دی۔ میں نے پاپا کی مرضی کے آگے سر تو جھکا دیا تھا، لیکن اس کے بعد میں چپ چپ رہنے لگا۔ میری منگیتر اکثر مجھے باہر لے جانے کے لیے آتی، مجھے مہنگے مہنگے تحفے دیتی، وہ میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، لیکن مجھے اب یہ سب بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ مجھے بار بار تمہارا خیال آتا۔ پھر ایک دن میں نے یونیورسٹی کے کلرک ڈپارٹمنٹ سے تمہارے گھر کا پتہ نکلوایا اور تمہارے گھر پر بھی گیا، لیکن وہاں سے پتہ چلا کہ تم لوگ تو گھر چھوڑ کر جا چکے ہو۔ میں بہت مایوس ہوا۔ اب اتنے بڑے شہر میں تمہیں کہاں سے ڈھونڈوں؟ اس کے بعد میں جیسے خود سے ہی بیزار ہو گیا تھا کہ انہی دنوں میں میری اسی کیفیت میں میرے اپنی منگیتر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ وہ مجھے کسی کنسرٹس میں لے کر جانا چاہتی تھی، جبکہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ وہ مجھے بار بار تنگ نہ کرے۔ اس کو میرا انکار اپنی انسلٹ لگا اور اس نے اپنے پاپا سے میرے رویے کے بارے میں شکایت کر دی۔ اس کے پاپا نے میرے پاپا سے بات کی اور گھر میں ایک طوفان اٹھ گیا۔
پاپا نے پہلے تو مجھے بہت برا بھلا کہا اور پھر پاپا نے مجھے صاف صاف وارننگ دے دی کہ مجھے اس لڑکی سے معافی مانگنی ہوگی اور اپنا رویہ بہتر کرنا ہوگا، ورنہ ان کے بزنس کو بھی نقصان ہوگا تھا اور ہمارے رشتے کو بھی۔ لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ تو میں نے اس لڑکی سے معافی مانگی اور نہ ہی اپنے رشتے کو بہتر کیا۔ نتیجتاً ہماری منگنی ٹوٹ گئی۔ پاپا مجھ پر بہت غصہ ہوئے، پھر پاپا نے ایک اور جگہ پر میرا رشتہ پکا کر دیا اور مجھے اس لڑکی سے ملنے جلنے کے لیے کچھ وقت دیا۔ پاپا چاہتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ جائیں اور پھر جلد ہی وہ ہماری شادی پکی کر دیں، لیکن میں بیزار سا گھر پر ہی پڑا رہتا، میرا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ میں کہیں باہر آؤں جاؤں۔ پاپا مجھے بہت ڈانٹتے ڈپٹتے، اکثر مجھے سمجھاتے، لیکن وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ کچھ عرصے بعد پاپا کو بھی تشویش ہونے لگی تھی کہ گاہے بگاہے مجھے وقت دیتے اور میرا ساتھ کھانا کھاتے، لیکن مجھے اب ان کا ساتھ نہیں چاہیے تھا۔ جب مجھے ان کی ضرورت تھی تب تو وہ بزنس جمانے کی فکر میں لگے رہے۔ خیر میرا یہ رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ میں نے پاپا کو صاف صاف منع کر دیا تھا کہ ابھی میرے لیے کوئی رشتہ نہ دیکھیں، نہ ہی مجھے ابھی شادی کرنی ہے، مجھے کچھ وقت دیں۔ پاپا بھی شاید اب اس بات کو سمجھ گئے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے سنبھلنے کے لیے وقت دیا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ پاپا اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا سے الگ تھلگ اور بیزار دیکھتے تو انہیں اچھا نہ لگتا۔ وہ اکثر میرے دوستوں کو کال کر کے بہانے سے گھر بلوا لیتے تاکہ میں خوش ہو سکوں، لیکن میں وقتی طور پر تو بہل جاتا اور پھر بعد میں اسی کیفیت کا شکار ہو جاتا۔ کچھ دن بعد آخر پاپا نے ہار مان لی اور مجھے کہنے لگے کہ تم اس لڑکی کو ڈھونڈ لو، اگر تو تم 1 مہینے کے اندر اندر اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہاری شادی اس کے ساتھ کروا دوں گا، ورنہ پھر تمہیں میری بتائی ہوئی لڑکی سے شادی کرنا پڑے گی۔ میں نے پاپا کی شرط مان لی۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، تمہارے پرانے محلے بھی گیا، وہاں سے بھی تمہارا نیا پتہ لیا، لیکن انہوں نے جو پتہ دیا وہ غلط نکلا۔ تمہارے ابو کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں تھا، اس لیے کچھ پوچھ گچھ کرتا 1 مہینہ گزر گیا، مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ میرے پاس تمہاری کوئی تصویر بھی نہ تھی اور نہ ہی تمہاری کسی سے کوئی دوستی تھی جس سے میں تمہارے بارے میں پوچھ سکتا۔ جیسے ہی مہینہ ختم ہوا پاپا نے مجھ سے تمہارا پوچھا تو میں نے ہارے ہوئے انداز میں پاپا سے کہا کہ وہ جس بھی لڑکی سے میری شادی کریں گے میں تیار ہوں۔ پاپا تو جیسے خوشی سے بے قابو ہو گئے اور اگلے ہی دن انہوں نے کہا کہ میں نے اس جمعے تمہارا نکاح پکا کر دیا ہے، جمعہ کو تیار رہنا۔ میں نے ان سے لڑکی کے بارے میں کچھ بھی دریافت نہیں کیا، تم نہیں ہو تو کوئی اور بھی ہو، کیا فرق پڑتا ہے۔ جمعہ کو نکاح کے وقت تیار ہو گیا۔ نکاح کے دوران تمہارا نام سن کر میں چونکا ضرور تھا، لیکن نہ جانے کتنی کشف دنیا میں ہوں گی، میں یہ سوچ کر رہ گیا اور پھر تمہیں اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں۔ شاید قدرت میں ہمارا ملنا لکھا تھا، اسی طرح ہمارا نصیب جڑنا تھا، اور دیکھ لو آج ہم ایک ہیں۔ جنید نے یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کیا تو میں نے بھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگلے دن صبح میں اور جنید بہت خوش باش انداز میں اپنے کمرے سے باہر نکلے اور جا کر پاپا سے ملے۔ پاپا ہم دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور پھر ہم دونوں کو ایک ساتھ گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئی، شاید وہ بھی جنید کی اس حالت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی میں تھے اور اب اسے خوش دیکھ کر انہیں اچھا لگا۔ ہم مل کر ناشتہ کرنے لگے۔ جنید تھوڑی دیر بعد ہر چیز اٹھا کر مجھے پیش کر رہے تھے، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور پاپا حیرانی سے جنید کے اس عمل کو دیکھ رہے تھے۔ صرف میں اور جنید ہی حقیقت سے واقف تھے، انہوں نے پاپا کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں نے اور جنید نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ یہ بات ہم کبھی کسی کو دوسرے کو نہیں بتائیں گے کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور میں وہی لڑکی ہوں جس سے جنید شادی کرنا چاہتا تھا۔ پاپا کو بھی حقیقت کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ ہمیں خوش دیکھ کر بہت خوش تھے کہ اچانک جنید پاپا سے کہنے لگے، پاپا میں دراصل آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کشف کو میری زندگی کا ساتھی چنا، اس سے بہتر لڑکی میرے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ جنید یہ کہتے ہوئے اٹھ کر پاپا کے گلے لگ گئے۔ پاپا کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ کتنی دیر جنید کو اپنے سینے سے لگائے کھڑے رہے۔ ہماری شادی کو تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے مجھے جنید کی ماما کا خیال آیا تو میں نے اس سے پوچھ بھی لیا، جنید آپ کی ماما کہاں ہیں؟ میں نے کبھی ان کے بارے میں نہیں سنا اور نہ ہی کبھی ان کی کوئی تصویر دیکھی، یہاں تک کہ مجھے پورے گھر میں ان کی تصویر نظر نہیں آئی، جبکہ آپ کے بچپن کی تصویریں اور پاپا کی مختلف ممالک کی سیر کی تصویریں گھر میں جا بجا لگی ہوئی ہیں۔ میری بات سن کر جنید پھیکی سی ہنسی ہنس دیا اور کہنے لگا، چلو آج میں تمہیں یہ سچ بھی بتا دیتا ہوں
میری ممی پاپا کی شادی دراصل ایک شادی نہیں تھی، بلکہ وہ دو خاندانوں کا کاروبار بڑھانے اور ایک دوسرے کا اسٹیٹس اونچا کرنے کا ایک معاہدہ تھی، جسے ان دونوں نے بخوبی تسلیم کیا اور ایک دوسرے کو اپنا لیا۔ ممی اپنی سوشل لائف میں زیادہ تر مصروف رہتی اور کلب جاتی، پارٹیز کرتی رہتی، اور پاپا ہر وقت اپنے بزنس کو 2+2=5 کرنے میں لگے رہتے۔ دونوں کا رشتہ تو تھا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے۔ ان دونوں کے رشتے میں محبت نہیں تھی۔ اسی دوران نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں میں بھی پیدا ہو گیا تھا۔ حالانکہ ممی کو بچے نہیں چاہیے تھے، وہ ابھی اپنے پیروں میں کسی قسم کی زنجیر نہیں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور میں اس دنیا میں چلا آیا۔ میرے پیدا ہونے کے کچھ دن تک تو ممی پاپا کا آپس میں موڈ اچھا رہا، لیکن پھر ان کے درمیان وہی جھگڑے دوبارہ سر اٹھانے لگے۔ ممی کو اعتراض ہوتا کہ پاپا انہیں وقت نہیں دیتے، لیکن پاپا کو اعتراض ہوتا کہ میں جب گھر آتا ہوں تم گھر پر موجود نہیں ہوتی۔ یوں آہستہ آہستہ کرتے ان دونوں کے جھگڑے بڑھنے لگے۔ میں اس وقت 5 سال کا ہو چکا تھا۔ انہی دنوں میں ممی کا افیئر سننے میں آیا۔ ممی اپنے سے کم عمر لڑکے کے ساتھ اکثر دکھائی دینے لگی تھی۔ پاپا کو ویسے تو بزنس سے فرصت نہیں تھی، لیکن انہیں کوئی نہ کوئی ملنے والا ممی کے بارے میں بتا دیتا۔ جب بھی پاپا کو ایسا کچھ پتہ چلتا، نشے میں دھت ہو کر گھر آتے اور ممی کو گندی گندی گالیاں دیتے۔ کبھی کبھار تو ممی پہ ہاتھ اٹھانے کی بھی کوشش کرتے، لیکن ایک تو وہ نشے میں ہوتے اور دوسرا ممی انہیں ایسا کرنے سے روک دیتی۔ پھر ایک دن ممی نے طلاق کا کیس دائر کر دیا۔ پاپا کو جیسے ہی نوٹس ملا، وہ بھاگے ممی کے پاس چلے آئے اور ممی کی منتیں کرنے لگے، کیونکہ بزنس میں 50% کی شیئر ہولڈر ممی تھی، اور اگر ممی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی تو اس کا مطلب تھا کہ آدھا بزنس ان کے ہاتھ سے چلا جاتا۔ پاپا نے ممی کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن ممی اپنی بات پر ڈٹی رہیں۔ ان کے اوپر نئے نئے عشق کا بھوت سوار تھا۔ وہ پاپا سے طلاق لے کر دوسری شادی کرنا چاہتی تھیں۔ ممی کو پتا تھا کہ پاپا انہیں آسانی سے طلاق نہیں دیں گے، اسی لیے انہوں نے عدالت میں کیس کر دیا تھا۔ پاپا نے بھی اپنی طرف سے بہت تگڑا وکیل کیا، لیکن ممی کا وکیل جیت گیا اور عدالت کی طرف سے ممی کو طلاق مل گئی۔ ساتھ ہی ساتھ پاپا کو ممی کو 50% شیئر واپس کرنا پڑا۔ پاپا کو بہت بڑا جھٹکا لگا تھا اور بہت وقت لگا ان کو یہ سارا بزنس دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں۔ پاپا کو ممی سے محبت تھی یا کیا تھا، پاپا نے دوسری شادی نہیں کی۔ پاپا نے ہی سارے گھر سے ممی کی ایک ایک چیز پھینک دی، یہاں تک کہ ممی کی تصویریں بھی نہیں رہنے دی تھی۔ میرے اوپر ان جھگڑوں کا بہت اثر ہوا تھا۔ ممی کی بے وفائی، روز روز کے جھگڑے مجھے عورت سے متنفر کرتے گئے۔ اس طرح کی زندگی اپنے لیے میں نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی اپنی زندگی میں ایسی عورت چاہتا تھا جسے نہ گھر کا خیال ہو، نہ اپنے شوہر کا، نہ بچے کا، جسے یہ تو پتا ہو کہ شام کو تیار ہو کر اس نے کلب جانا ہے، لیکن یہ پتا نہ ہو کہ شام کو اس کا بیٹا شوہر کیا کھائیں گے، جسے غیر مردوں سے اپنی تعریف سن کر اچھا لگتا ہو۔ مجھے ایسی عورت نہیں چاہیے تھی۔ میں چاہ رہا تھا کہ مجھے وہ عورت ملے جو میری توجہ اور محبت کی بھوکی ہو، جو مجھ سے محبت کرے، جو میرے گھر کو گھر بنا کر رکھے، اور جب اپنے گھر واپس آؤں تو مسکراتی ہوئی مجھے دروازے پر استقبال کرتی ملے۔ پھر اسی لیے میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے لگا کہ تم ہی وہ عورت ہو جو میری زندگی میں یہ سب لا سکتی ہو۔ حالانکہ میں نے اپنی سوسائٹی میں بہت سی لڑکیاں دیکھیں، مجھے اچھی بھی لگیں، لیکن وہ سب بھی ممی کی طرح ہی تھیں۔ ممی کی طرح ہی ان کے نظریات تھے، ان کی زندگی بھی ممی جیسی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس سب سے بیزار ہوتا چلا گیا اور پھر بالکل ہی پیچھے ہٹ گیا، اور جب میں مائگریٹ ہو کر آیا تو مجھے لگا کہ میری تلاش ختم ہو گئی ہے۔ جنید نے یہ کہتے ہوئے محبت پر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے بھی سرشار ہو کر اس کے سینے سے سر لگا لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ جنید کی محبت اور ساتھ ہمیشہ کے لیے ہے، اور آگے کی زندگی میں اب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ آپ کو کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔